ने बढ़ाई है, शान रमज़ान आका ने सिखाई है, शान रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। रहमत सहर में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी नशरियात पेश की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज नाज़रीन एक बहुत अहम मौज़ू पर बात कर रहे हैं, दोस्ती के मौज़ू पर बात कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत मज़बूत एक रिश्ता है, एक नाता है, और बहुत मज़बूत होने के साथ बहुत हसास भी होता है, बहुत जज्बातियात भी इसमें शामिल हो जाती हैं। और ज़रा सी इसमें अगर शक की या किसी भी किस्म की अगर कोई चीज़ निकल आए तो ये रिश्ता बहुत कमज़ोर भी देखा गया है। इस हवाले से हम देखते हैं कि दोस्तियाँ की जाती हैं, उनको जारी रखने के लिए बहुत सी वफ़ाएँ भी की जाती हैं, और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भी दिल में कोई अगर कजी आ जाए या ज़रा सी भी कहीं लग़ज़िश हो जाए इंसान से किसी एक से, तो दोस्ती जो है फिर दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाया करती है। ये एक हमारे लिए एक बहुत अहम चीज़ है कि हम दोस्त बनाएं तो ऐसा बनाएं कि जो हमारे लिए हमारी तामीर सीरत में कोई किरदार अदा कर सके। इस हवाले से बात करेंगे मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। आप जानते हैं कि हमारे सहरी टाइम का हिस्सा होते हैं, रहमत सहर में रोज़ाना तशरीफ़ रखते हैं और आपके सवालात के जवाबात इनायत फरमाते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मारूफ सनाख़ा जनाब अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी साहब, जो कि इंशाअल्लाह बारगाह ख़त्मी मरतबत में नज़राना हाय अक़ीदत पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे कबल के मैं कुरान और हदीस के हवाले से रोशनी की अहमियत जानने की कोशिश करूँ आपसे और नाज़रीन तक पहुँचाऊँ, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपका खैर मक़दम है रहमत सहर में। आज मौजू है दोस्ती और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साबिर हुसैन ख़ान साहब, मुमताज़ मारूफ माहिर नफ्सियात, और एक पूरा इदारा माशाअल्लाह आप चला रहे हैं जिसमें इस किस्म के मरीज़ आते हैं कि जो नफ्सियाती तौर पर जिनको मसाइल होते हैं उनको बेहतरीन उनके लिए मशावरत आप करते हैं और उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी के आसार पैदा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, दोस्ती के हवाले से कुरान और अहादीस में किस तरह ज़िक्र है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किल्लत वक्त को मलहूज़ रखते हुए बिल्कुल मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, कूनू मअस-सादिकीन, सुभान अल्लाह, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो। इससे दो मसले वाज़ेह तौर पे समझ में आया कि एक तो मुसलमानों के साथ हो जो परहेज़गार हों। यहाँ सच्चे से मुराद सिर्फ सच बोलने वाला नहीं है, बल्कि शरीयत पर बाकायदा अमल पैरा होने वाला है। दूसरा, गैर मुस्लिम से दोस्ती को मना कर दिया गया, क्योंकि उस गैर मुस्लिम कभी सच्चा नहीं हो सकता। वजह इसकी ये है कि वो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे आखिरी रसूल है, इस पर ईमान लाओ, वो कहता है ये रसूल नहीं है, तो मादअल्लाह अल्लाह को झूठा कहता है, और अल्लाह को झूठा कहने वाला खुद झूठा है। वो कुरान को गलत कहता है कि कुरान जो सब कुछ अल्लाह के नबी को नबी कह रहा है, दीगर अकायद बयान कर रहा है, वो कहता है ये कुरान को मैं नहीं मानता हूँ। वो कुरान को झूठा बोलता है, इस लिहाज से वो खुद झूठा है। इसी तरीक़े से हमारे नबी को वो झूठा कहता है, जो अल्लाह को झूठा कहे, नबी को कहे, कुरान को कहे, वो खुद बहुत बड़ा झूठा है, तो उससे दोस्ती करना शदीद मना होगा। लेकिन हमारे तो बड़े फ़ख्र से ये कहा जाता है, और भाई हमारे तो हर इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद कलाम करते हैं। तो ये एक तो उसूल हमें कुरान देता है कि मुसलमान और परहेज़गार। फिर हदीस के अंदर आ जाए तो सराहतन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सिर्फ़ नेक परहेज़गार को अपना दोस्त बनाओ और तुम्हारा खाना परहेज़गार ही खाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के लोगों को तलक़ीन करते हुए इरशाद फरमाया, तुम ऐसों की सोहबत में रहो जिनको देख कर तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू से तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा हो, और जो अपने ज़बान क़ौल से नहीं, यानी कौल से नहीं, बल्कि अपने ज़बान हाल से तुम्हें नसीहत करने के लिए काफ़ी हो जाए। और तीसरा इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़ीशान, वो आप ही की एक इंट्रो जो आपने दिया उसकी से मुवाफ़क़त मिलती है। सरकार ने फरमाया किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती ना करो, हो सकता है कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी ना करो, हो सकता है कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। क्या बात। लेकिन यहाँ आखिर में बस मैं एक बात ये मज़ीद अर्ज़ करूँगा कि दोस्त किसे कहते हैं ये तारीफ़ भी ज़हन में रखनी चाहिए। हर मुलाकाती दोस्त नहीं होता, हर मुख्तसर सोहबत इख्तियार करने वाले को दोस्त नहीं कह सकते। शरई लिहाज से दोस्त वो है कि जिसके साथ आप अक्सर उठते बैठते हो, आपका मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ क़ल्बी मयालान हो,
آپ اپنے راز، اپنے ویک پوائنٹس اسے بتاتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہ کریں. جتنا آپ کا اپنے مال پر حق ہے آپ اس کا حق اتنا ہی اپنے مال پہ تصور کریں. تو اس کو کہتے ہیں دوست. کیا کیا یہ دوستی منع کی گئی کیونکہ یہ اثر انداز ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کو دوست بناؤ تو پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. واہ واہ. دین سے مراد اس کی عادات، اس کی اطوار سب. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں ہم بچیوں کو منع کرتے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ دوست بنا کر اپنے ویک پوائنٹ ان کو نہ دیں، ان کے ساتھ ایسی چیٹ نہ کریں کہ اس کو سیو کر کے آگے آپ کو بلیک میل کریں، کوئی ایسا میسج نہ کریں، کوئی ایسا اپنا راز ان کو نہ بتائیں، کیونکہ کل یہ دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے اور پھر مصیبتیں کھڑی ہوں گی. خصوصاً بچیوں کے حوالے سے ہماری تلقین ہوتی ہے، یہ بچیاں بڑی جلدی سہیلی بنا لیتی ہیں اور اندھا اعتماد شروع کر دیتی ہیں، اور یہ سہیلیاں 2 منٹ کے اندر پھر ان کے نوک جھونک ہو جاتی ہے اور سارے راز دوسروں کو پتہ چلتے ہیں. اس لیے دوستی بہت دیکھ بھال کر ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر اگر میں کسی کو دوست بناتا تو آپ کو دوست بناتا، لیکن آپ کے صاحب کا دوست تو فقط اللہ تعالیٰ ہے. لفظ خلیل استعمال ہوا لیکن اس کی دوستی کا بھی ترجمہ کیا ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا آپ کو بناتا، لیکن میرا دوست تو فقط اللہ تعالیٰ. کیا کہنا. بہت ہی جامع اور معنی انداز میں مفتی صاحب قبلہ ہمارے سوال کا جواب عنایت فرما رہے تھے. اور احمد فراز کے ایک مصرے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. آج ہمارے ہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ دوست ہے تو اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، اس کے اطوار کیسے ہیں، وہ کس مذہب پر ہے، وہ کس نیشن سے، کسی چیز کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے. شاید ہمارے نظر میں یہی بات زیادہ میٹر کرتی ہے کہ دولت مند کتنا ہے، مشہور کتنا ہے، اور سوشل اسٹیٹس اس کا کیسا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ کیسا ہے. ظاہری ہم علامات دیکھتے ہیں. بہرصورت جن چیزوں کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا وہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عبدالحمید رانا سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. اور کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا.
ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، تیری بگڑی بنے گی اور تجھے در پہ بلائیں گے، وہاں نسبت کے تو آنسو یہ آنسو رنگ لائیں گے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب عبدالحمید رانا سہروردی۔ ناظرین گرامی، دوستی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اس پر مزید کلام کریں گے، اور ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں، ان کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے دوستی، اور اس پر بات کرنی بھی ضروری ہے، اور ناظرین کا سننا بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس میں بہت سے پیغامات ہیں آپ کے لیے آج کی گفتگو میں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا، کیا انسان کی یہ فطری ضرورت ہے کہ وہ دوستی کرے؟ اچھا، دوستی کرنے کے بعد کیا یہ بھی لازم ہے کہ اس کو یعنی کہ پورا کرے اس کے تقاضوں کو؟ چونکہ ہمارے ہاں جز وقتی دوستی ہوتی ہے، کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے، دوستی کر لی، اس کے بعد مقصد پورا ہو گیا، دوستی ختم اور معاملہ حل۔ فرمائیے، کچھ فطری تقاضا ہے؟ جی رئیس بھائی، حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفسیات اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے رکھی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو رفاقت چاہیے ہوتی ہے، کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے، دوستی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دوستی کا جو اس کا سلسلہ ہے یا رفاقت کا جو سلسلہ ہے وہ تمام عمر تک جاری رہتا ہے۔ ریزن اس کی بہت سمپل سی ہے، وجہ اس کی بہت سمپل سی ہے کہ اگر وہ اپنے ہم جولیوں میں یا اپنے ہم عمروں میں یا اپنے ہم عصروں میں اس کی مومنٹ نہیں ہوگی تو وہ آئسولیشن کا شکار ہونے لگتا ہے، تنہائی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ہم بہت کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ بچوں کو، کچھ نوجوانوں کو دیگر لوگ دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی ان کو اپنے قریب نہیں لے کر آ رہے ہوتے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ طرح طرح کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فطری جو ضرورت ہے وہ رفاقت کی اور کمپینشپ کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ہم مزاجی اور ہم خیالی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ہم مزاج اور ہم خیال اور ہم عمر ہوں، اور اس کے حساب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیوننگ کر کے چل سکے۔ اس میں آپ کی دوسری بات کیا تھی رئیس بھائی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ضروری ہے کہ اس کو نبھایا جائے، یا جز وقتی جو دوستیاں ہیں یہ ٹھیک ہے عصر حاضر کے حساب سے، جس طرح ہم دیگر امور انجام دیتے ہیں، دوستی کی اس کے بعد ختم ہو گیا؟ رئیس بھائی دیکھیے، دو طرح کی اس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دوستیاں ہوتی ہیں یا وہ تعلقات ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اسٹیجز میں بچھڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ دوستیاں، کچھ تعلقات اور کچھ رفاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر کے ساتھ استوار رہتی ہیں اور تمام عمر برقرار رہتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جو کمٹمنٹس ہوتی تھیں، جو رفاقتیں اور دوستیاں ہوتی تھیں، وہ تمام عمر لوگ اس کو نبھا رہے ہوتے تھے، لیکن شومی قسمت سے جو اس وقت کا زمانہ آ گیا ہے وہ
یوز اینڈ تھرو کا زمانہ آ گیا ہے. جس طرح سے ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. تو یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ انفارچونیٹلی انسان کی نفسیات یا اس کے ذہن میں بھی سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. تو اب وہ اس طرح کے تعلقات یا اس طرح کی دوستیوں کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر اس کا مطالب پوشیدہ ہیں, مقاصد پوشیدہ ہیں, اس میں جو اندر کی حقانیت یا سچائی ہے وہ نہیں ہے, جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ روح کی کمپیٹیبلٹی ہو, روح مطابقت رکھتی ہو, قلب ایک دوسرے سے مل رہے ہوں, یا ایک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ایون خاموش بھی بیٹھے رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ سکون محسوس کر رہے ہوں. تو اب وہ جو ضرورت کے تحت یا مطلب کے تحت یا مقصد کے تحت جب کوئی دوستی یا تعلق ہوگا تو اس کے نتیجے میں آبویسلی جیسے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ لوگ اس تعلق کو ترک کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر انسان کسی کا دوست نہ ہو تو وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں بھی بعض افراد آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں. بقول شاعر کہ میں ایسے جمگھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے. اس پر بات کریں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں جو دوستی کا تصور ہے اس میں یہ کہ یہ جو مرد و خواتین کی دوستیاں ہیں آفیسز میں, یا یہ کہ انسٹیٹیوشنز میں, مطلب تدریسی اداروں میں, یہ مناسب ہے, یا اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ چونکہ ضرورت بھی بن جاتی ہے. اگر کولیگز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے تو ضروری ہے بات بھی کریں گے, ان سے کوئی نہ کوئی ان سے راہ و رسم بھی ہوگا. اس حوالے سے کتنی ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہمارا ایریا کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, مذہب اسلام بہت سی چیزوں کو بالکلیہ منع نہیں کرتا بلکہ اس کی لیمیٹیشنز کچھ قائم کر دیتا ہے. اسی میں سے دوستی بھی ہے. اگر مرد کے ساتھ بھی آپ دوستی کریں اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. جی جی. باہر جب یہ حد کراس کر جاتے ہیں تو پھر ہم جنس پرستی شروع ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تو ماہر نفسیات بیٹھے ہوئے ہیں باہر. یہ ایک مقولہ معروف ہے کہ جو نوجوان کوئی گرل فرینڈ نہ رکھے اور جو لڑکی کوئی بوائے فرینڈ نہ رکھے وہ ضرور نفسیاتی مریض ہے. یعنی وہ اس کو نفسیات کے اصول پہ پرکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک صحت مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی لائف پارٹنر ہونا چاہیے, چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو. وہ چونکہ عموماً ٹینشن دیتی ہے تو بولتے ہیں گرل فرینڈ ہی بہتر ہے. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدود ہماری متعین ہے, تو لہٰذا عورت سے دوستی کا تو کوئی تصور نہیں ہے. میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ دوستی کا جو تصور ہماری شریعت دیتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ اختلاط رکھیں, اپنے راز و نیاز اس سے شیئر کریں, اس کے ساتھ بہت زیادہ رہنا پسند کریں, جس طرح اپنے حقوق اپنے مال پہ سمجھتے ہیں اس کا بھی سمجھیں. یہ جو گہرائی ہے یہ تو مرد کے ساتھ بھی بہت ہی مشکل سے نبھتی ہے, نہ کہ عورت کے ساتھ. تو یہ جب عورت کے ساتھ کریں گے تو زیادہ خرابی پیدا ہوگی. ایک ہوتا ہے الیکس لیگ, دعا سلام کرنا, یہ کولیگس آپس میں کرتے ہیں, اور جتنا بلکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسا ماحول ہوگا ویسے اس کو اجازت دینی پڑے گی. جیسے باہر کے ماحول میں آپ چلے جائیں, بعض اوقات ہم ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں پاکستان ہندوستان کے ماحول کو سامنے رکھ کر. ایک مفتی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مخصوص علاقوں کے لیے اور وہ بھی میڈیا پر بیٹھ کے مسائل ذکر کر رہا ہو, بلکہ اس کو ورلڈ وائڈ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ایسا ہی مسئلہ بیان کرنا ہے کہ وہاں والے لوگ اس مسئلے کو سن کر اپنی زندگی کو تنگ ہوتا محسوس نہ کریں. جو عورت وہاں پر آفس میں کام کرنے پر مجبور ہے کہ یا تو وہ بینیفٹس پہ اپنا گزارا کرے, وہ وہاں کے نزدیک معیوب سمجھا جاتا ہے بہت سی کمیونٹیز میں. تو اب اگر وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں کی تو آفس ریکوائرمنٹ اپنی ہے, بالکل اس کو وہاں پہ دعا سلام بھی کرنے پڑے گی اور شاید ہینڈ شیک بھی کرنا پڑے گا, اور پھر ساتھ کھانا ہے, اور یہ بہت ساری چیزیں. جی تو جیسے جیسے مجبوریاں بڑھتی ہیں شریعت ویسے رعایت دیتی ہے, لیکن جو ایک بنیادی اصول وہ یہی ہے کہ عورت سے دوستی کرنا شرعاً منع ہے. اس طرح اگر مرد سے دوستی کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نفسانیت کا دخل ہونے لگ جائے, کسی گناہ کی طرف انسان بڑھنے لگ جائے, تو بس وہ دوستی کا آخری دن ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر دوست کی مروت میں آپ کسی گناہ میں مبتلا ہوں اس کے ساتھ نہیں, جیسے بعض دوست کہتے ہیں کہ یار بیٹھو ذرا فیس بک پہ ذرا کچھ کانٹے ڈال کے بیٹھتے ہیں, کوئی لیلا پھنسے, تو اب وہ بیٹھ گئے سارے کے سارے. اب وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, ان کو مطلب ایڈریسز دے رہا ہے اور تعاون کر رہا ہے. یہ غلط چیز ہوتی ہے, اس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں. بعض اوقات کے انسان کا خود دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن یہ اگر دوستوں کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, یہ قرآن کریم میں بھی ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہو جائے تو شریعت منع کرتی ہے. تو بس دوستی ضرور ہونی چاہیے, لیکن اپنے ایک تو عمر کا لحاظ رکھ کر. چھوٹے بچوں سے دوستی کرنا منع ہے. دوسرا, عورت سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. تیسرا, اگر جب آپ ایک شخص سے, اور غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے. چوتھا, اگر مسلمان سے آپ دوستی کرتے ہیں تو اس حد تک بس دوستی ہونی چاہیے کہ کسی گناہ میں تعاون کرنا لازم نہ آئے. اگر یہ لیمیٹیشنز کا آپ لحاظ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز مفتی صاحب نے فرمائی, میں چاہتا ہوں اس پر آپ کلام فرمائیں. چھوٹے بچوں کا بڑوں کے ساتھ
دوستی. ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب بچے جو ہیں سیکھتے ہیں بڑوں سے، تہذیب سیکھتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں، اخلاق سیکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا منفی پہلو ہے وہ بہت ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے. والدین بھی اس چیز کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن بچوں کا رجحان یہ ہوتا ہے نہیں ہم سیکھیں گے، ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، مینٹل انڈرسٹینڈنگ. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے مناسب ہے؟ نہیں رئیس بھائی، سائیکولوجیکلی بھی یہ مناسب نہیں ہے. اگر یہ مناسب ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے بہت ساری اب تک ٹریننگ یا اس طرح کی کوچنگ یا اس طرح کی گرومنگ سینٹرز ڈیولپ ہو چکے ہوتے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذہن کی ایک خاص سطح رکھی ہے، تو وہ اگر اس میں 8-10 سال 15 سال کا اگر ڈفرینس آتا ہے تو وہ اوبویسلی اس سطح کو وہ دونوں طرح کے فریق، وہ چھوٹا بچہ بھی اور وہ بڑا لڑکا بھی اس گیپ کو فلفل نہیں کر سکتے. تو نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ 99% بڑے بچے کی یا بڑے لڑکے کی جو ذہنی سوچ یا نفسیات ہے اس کے انفلوئنس میں رہے گا. اور اب وہ اس کے انفلوئنس کے تحت وہ کئی ایسے کام، کئی ایسی باتیں، کئی ایسی چیزیں سیکھ لے گا جس کی وجہ سے جو اس کی اپنی شخصیت ہے وہ مسخ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کئی نیگیٹو کریکٹرز اس کی شخصیت میں ڈیولپ ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے ہم عمروں کے ساتھ، ہم عصروں کے ساتھ، ہم جماعتوں کے ساتھ آپ اس کی موو کریں. بڑے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایز اے ٹیچر کے طور پہ، ایز اے گائیڈ کے طور پہ، ایز اے مینٹر کے طور پہ آپ اس کی سروسز لے سکتے ہیں کہ جہاں میں پتہ ہو کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہو. کیونکہ رئیس بھائی اس میں دوستی کا ایک بنیادی اصول ہے، جیسے اکمل بھائی ابھی بتا رہے تھے، بے تکلفی کا. اب اگر اس میں عمر کا لحاظ ختم ہو جائے اور بچہ یہ لرن کر لے کہ یہ شخص مجھ سے 10 سال 12 سال بڑا ہے اور اس کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پیش آنے لگے، اس پہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے لگے اور وہی چیز اس کی ٹریننگ کا حصہ بن جاتی ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا، سوسائٹی میں آگے جائے گا، تو آبویسلی اس کے نزدیک تو سب لوگ ایکول اسٹیٹس کے کھڑے ہوئے ہوں گے نا. تو وہ لہٰذا نہ کچھ سیکھ سکے گا، نہ وہ پراپرلی سروائیو کر سکے گا. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مدارج میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے درجات میں رکھا ہے، ان درجوں کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو سے تو یہ محسوس ہوا کہ دوستی بنیادی طور پر ایک ایسا ناتا ہے کہ جو لرننگ پروسیس ہمارا مکمل کرتا ہے. جی. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مصعب یہ کیسے ممکن ہے کہ معاصر ایک دوسرے کے ہم اثر ہیں اور ان میں سے کوئی اتنا قابل ہے کہ اس سے کوئی کچھ سیکھ لے؟ ظاہر ہے ذہنی سطح ایک ہے، عمر ایک ہے، عادات و اطوار ایک ہے، سینیریو ایک ہے سارا. تو ایسا ممکن ہے کہ ان معاصرین میں سے کوئی ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا رشتہ قائم کرے؟ یہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ دوستی سیکھنے کا ہی کچھ نام ہے تو پھر تو آپ کا اعتراض بالکل درست ہے. دوستی سیکھنے کے لیے نہیں ہوتی. دوستی اپنے کچھ جو طبیعت کے اندر اللہ نے ریکوائرمنٹس رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہے. آدمی کو ایک ساتھی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک ساتھی چاہیے، تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے، تھوڑا وقت گزارنا ہے، اس کو اپنی کچھ فیلنگ شیئر کرنی ہوتی ہیں. رفاقت کے ساتھ شراکت داری، مطلب رفاقت اور شراکت جو دونوں چیزیں کمبائن ہوں گی تو وہ صحیح معنوں میں ایک دوستی کی شیئرنگ، یعنی کہ فیلنگز ہے، اپنے خیالات آدمی شیئر کرنا چاہتا ہے. ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اوصاف کے اعتبار سے تفرق کی بنا پر کچھ سیکھا جائے. مثلا ایک نوجوان 16 سال کا، دوسرا 16 سال کا، یہ گناہ گار ہے اور یہ نیک پرہیزگار ہے. اس نے علم بالکل نہیں سیکھا ہوا، اس نے علم سیکھا ہوا ہے. اب اگر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو سیکھنے کو بھی ملے گا کہ یہ اسے تقویٰ سیکھے گا، پرہیزگاری کے اصول سیکھے گا، شرعی مسائل سیکھے گا. جیسے ہمارے اکیڈمی کے اندر بہت سارے ایسے ینگ ٹیچر ہیں کہ جو 18 سال 20 سال کے ٹیچر ہیں، جیسے وہ بن گئے ہیں، اب وہ پڑھا رہے ہیں اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی ینگ ہیں. اب یہ دیکھیں بالکل ایکول عمر کے ہیں لیکن سیکھنے کا پروسیس ہے. اس طرح دوستی کا ہوتا ہے معاملہ. ہم نے بھی اپنے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی وغیرہ میں اسی طرح دیکھا کہ بہت سے لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، ضروری نہیں کہ یہ دینی حوالے سے ہی ہو. ایک شخص ہے وہ بہت ذہین آدمی ہے، فطین ہے، اس کی قوت فیصلہ بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا آبزرو کر سکتا ہے ماحول کو، اس سے ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو یہ سیکھتے بھی ہیں دوست ایک دوسرے سے. اسی طرح آدمی تھوڑا آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو لیکن اگر آپ صرف یہ تصور بنائیں گے کہ سیکھنے کے لیے ہی قریب آتے ہیں اور سامنے والا ضرور ایسے اوصاف کا حامل ہے جو اسی کے اوصاف ہیں، تو پھر تو واقعی کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا. لیکن یہ ایک فرضی صورت. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا میں، اور یہ بھی بات اس کو آگے بڑھائیں گے کہ جب انسان کے اندر یہ فطری کہ جس ایج کی ٹین ایجز کی بات ہو رہی ہے
تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ مثبت سمت پہ کم بچے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں نوجوان، اور منفی رجحانات زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں. پھر آج ہمارے یہ جو گلوبل ولیج بنا دیا ہے انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو، تو اس کے ذریعے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس عمر کے افراد جب ہاتھ میں ہر وقت آئی پیڈز رکھتے ہیں اپنے اور پوری دنیا سے کنیکٹڈ نظر آتے ہیں، تو اس میں پازیٹیو کہاں سے رجحانات کیسے ڈیولپ ہوں گے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج موضوع ہے دوستی. اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو بگڑتا ہوا رجحان بہت تیزی سے نوجوانوں میں نظر آ رہا ہے کہ یقیناً جو ہماری جو انوینشنز ہے، نوجوان اس طرف بہت تیزی سے راغب ہوتے ہیں، ایجادات کی طرف. اور جس طرح انٹرنیٹ نے خرابیاں پیدا کی ہیں، بہت سے فوائد بھی ہیں اس کے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن اس میں جو خرابیاں ہیں اور اس کی طرف جو نوجوان نسل بڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ دوستیوں میں بڑی شیئرنگ ہوتی ہے اس میں، کہ یہ دیکھ لو اس ویب سائٹ پہ چلے جاؤ یہ مل جائے گا، اس ویب سائٹ پہ چلے جاؤ. کیا فرمائیں گے اس میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے ان رجحانات میں؟ رئیس بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی جتنی بھی دوستیاں ہیں، یہ ان کو ہم ورچوئل کہیں گے یا مصنوعی کہیں گے یا آرٹیفیشل کہیں گے، کیونکہ یہ انسان کا انسان سے براہ راست ربط یا تعلق نہیں ہے. ہم ایک خاص میڈیا کے تھرو ایک شخص سے کنیکٹڈ ہیں، جس میں ہم اس کے جو ذاتی جو اورا ہے، جو اس کی میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے انفلوئنس میں ہم نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ عارضی ہے، بہت عارضی ہے. اور اس عارضی ہونے کے نتیجے کے اندر پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم کوئی مستقل بانڈ نہیں ڈیولپ کر سکتے. آپ دیکھیں گے کہ فیس بک یوز کرنے والے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی بہت سارے اب تو سوشل میڈیاز آ گئے ہیں، ان کے نام بھی اب ہمیں نہیں آ پا رہے ہوتے، کہ ان سب کو جتنے بھی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے اندر ان کے دوستوں کی جو فرینڈ لسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے رئیس بھائی کسی ایک خاص شخص یا بچے یا بچی کے لیے کہ وہ بے تحاشا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک خاص فریکوینسی میں دوستی ڈیولپ کر لے. جو دوستی کا جو صحیح معنوں میں جو لغوی معنی دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم آہنگی، مزاج کی ہم آہنگی. تو یہ مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ صرف ہماری جو اپیرنٹ دنیاوی پسند ناپسند یا ضرورت اور مطلب کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کسی قسم کا پازیٹیو بانڈ نہیں ڈیولپ کرے. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان جو ہمیں مل رہا ہے، اس میں جو سب سے بڑا نقصان یہ مل رہا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو قریب سے دیکھے بغیر، جانے بغیر، پرکھے بغیر، ہم صرف اس میڈیا کے تھرو اس کے قریب محسوس کرتے ہیں، اس سے باتیں کر کے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور ہم اس کے ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی بریک اپ اگر آتا ہے تو اس بریک اپ کے اندر آبویسلی مطلب بہت مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اس کو پیچ اپ کسی طرح سے کر سکیں. اور اس کے نتیجے میں جو ایک نفسیاتی طور پہ عارضہ لاحق ہوتا ہے اس بچے یا بچی کو، تو اس کے نتیجے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سوسائڈ سے لے کر دیر آر سو مینی تھنگس کے جو اس کے اندر کانسیکوینسز جو ہیں ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھ سے اچھے دوست کی خصوصیات کیا ہیں؟ آج ہم یہ شکوہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا، جس سے دوستی اس نے چیٹ کیا، مجھے دھوکہ دیا. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ زوجین کے اختلافات کے بہت آتے ہیں. اگر یہ زوجین آپس میں محبت تو جتنی ہے سو ہے، دوستی کا رشتہ قائم کر لیں تو ان کا گھر کتنا مضبوط ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. ایک تو دیکھیں یہ جو لو میرج کو کہتے ہیں کہ جی پہلے دوستی تھی، پھر ہم لو میرج ہم نے کر لی ہے اور ساتھی بن گئے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تکلفات کے سینکڑوں پردوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اپنی اصلیت ظاہر کر دیں تو شاید وہ دوسرے دن ملنا ہی چھوڑ دیں. ایسی ایسی حرکتیں اور کارنامے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اتنی ملمہ عکاری کے ساتھ جب وہ شادی ہوتی ہے، اس کرنے کے بعد ایک دوسرے کو صرف متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اصلیت کھل کر آتی ہے، کیونکہ مال ہاتھ میں آ جائے تو پھر کون پرواہ کرے، تو پھر وہ بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ چاہے پہلے تھی یا نہیں تھی، لیکن اب تو قریب آ گئے نا. دوستی ہمیشہ ہوتی ہے دیکھیں کمپرومائز سے. آپ کو 100% کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا جو آپ کی توقعات پہ پورا ہوتا ہے. قربانی دینی ہوتی ہے. اگر 25% وہ آپ کی توقعات پہ پورا اتر رہا ہے تو 75 آپ اتر جائیں نا. کسی نے کہا جی، جیسے آپ اپنے بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی مجھے تو کوئی اچھا دوست ملتا ہے نہیں، فرمایا تمہیں نہیں ملتا تم اچھے دوست بن جاؤ. واہ واہ.
یعنی ہم اصل میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے پروفٹ دے گا میں اس کو دوست بناؤ ورنہ نہیں. تو یہ دوستی کا ہے تو بزنس ہے کہ بھی مجھے فائدے پہنچاؤ. تو پھر میں تو ساری دنیا سے کٹ چکا ہوں، کیوں؟ یہ سب مطلبی ہیں. تو تم بھی تو مطلبی ہو بہت بڑے کہ تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ تمہارا مطلب حل نہیں ہوا. اچھا، اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دوست بنائیں، اپنی اولاد کو دوست بنائیں. اکثر ہمارے والدین جو ہوتے ہیں وہ ایک روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے، ماں تو نہیں زیادہ تر باپ، وہ ایک فاصلہ رکھتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ. اور ہمارے گھروں کے اندر خاص طور پہ اگر بچہ تھوڑا سا بھی اپنی فیلنگ شیئر کرنے لگے تو ہم حیا، شرم اور غیرت کے درس دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر بچی آ کر یہ کہے کہ میں کسی کو پسند کر رہی ہوں تو ہوئی اتنی بے حیا آج تک خاندان میں کسی نہیں کیا، یہ کیسے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا اس کو کالج نہ بھیجو. اس لیے بھائی جب آپ نے ان کو بھیڑ کے چھتے کے قریب کر دیا اور کسی بھیڑ نے ڈنگ مار لیا تو اس ڈنگ کا علاج کرو. یہ نہ کہو کہ کیوں تمہیں بھیڑ نے کاٹا ہے، آپ نے قریب کیا تھا نا. جب اس دنیا میں ہم بچوں کو نکالتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں والدین کو اپنے بچوں کو بہت دوست بننا چاہیے. اگر آپ نہیں بنیں گے، ایک فاصلہ قائم رکھیں گے، بچہ اپنی فیلنگز کسی اور سے شیئر کرے گا. وہ مشورہ کسی اور سے لے گا، وہ نا تجربہ کار اس کو غلط مشورہ دے گا، کسی نہ کسی طرح پورا کرے گا، وہ تباہ ہو جائے گا بچہ. اس لیے میں ایک دینی شخص ہوں، میں نے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، میری وائف نے دوست بنایا ہوا ہے. ہمارے بچے اپنی ہر چیز ہم سے شیئر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں بتاؤ. کیا بات. اگر ہم اس میں کوئی غلط پہلو دیکھتے ہیں ہم اس کی اصلاح کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے ہم سے کٹ کر کسی اور سے مشورہ کریں اور وہ غلط مشورہ دے کر ماں باپ سے بھی اینٹی کرے اور اس کو غلط روش کی طرف لے کر جائے. تو بالکل زوجین میں دوستی اور پیار محبت ہونی چاہیے. اور یہ دوستی صرف دوستی تک نہیں، اس میں دیگر جو حقوق اور فرائض کی ادائیگی وہ بھی شامل ہو، اور اولاد کو خاص طور پہ اپنا دوست بنایا جائے تو بہت اچھا ہے. اسی طرح جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ ایک لمٹ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا دوست بنائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، میں اپنے شاگردوں کو اپنا دوست بناتا ہوں. میں اکیڈمی چلا رہا ہوں تو پھر بچے بہت سے اپنے خاندانی معاملات مجھ سے آ کے شیئر کرتے ہیں، پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ایک عالم دین ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوگا وہ اس معاشرے میں کبھی اچھے طریقے سے دین کا کام نہیں کر سکتا ہے. تو پھر ہم اس کو اپنے تجربات کی روشنی میں اچھا مشورہ دیتے ہیں. بہت اچھے پیغامات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں تاکہ ان میں وہ خلا نہ رہ جائے ان کی ذات میں، کہ وہ اس خلا کو باہر جا کے پورا کریں، اور جب وہ خلا پر ہو تو وہ منفی انداز میں ان کی جو سیرت ہے یا ان کی جو کردار ہے اس میں وہ چیز شامل ہو. آخری سیگمنٹ میں نعت شامل کرتے ہیں ہم. عبدالحمید رانا سہروردی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. تشریف لائے رانا صاحب. نعت کے چند اشعار ہی لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کریں گے. اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ وقفے پر جائیں گے اور اذان فجر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست نشر کی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے سرکار
کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نام اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم ہیں غلام انہی کے، غلامی پہ ناز ہے، ہم ہیں غلام انہی کے، غلامی پہ ناز ہے، پہچان جان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ بھی اختیار کیا اور یہ آخری عشرہ جو ہے بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یقیناً اس کے بہت سے تقاضے ہیں کہ بقیہ جو روزے ہیں کتنی کثرت کے ساتھ ہمیں عبادات کرنی ہے اور کتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنی ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اب تک نہیں ہوا ہے تو یہ احساس بیدار ہو جانا چاہیے۔ ناظرین اس سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، جس میں آپ کے لائیو سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ وہ بھی سوالات ہیں جو آپ کو میلز پر موجود ہوتے ہیں، اور میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ پر جو ٹریڈنگ کا کاروبار آج کل بہت تیزی سے وسعت پا رہا ہے، اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ فون پر یا میل کے تھرو یا ویسے اسکائپ وغیرہ پر آڈیو چیٹ کے ذریعے، ویڈیو چیٹ کے ذریعے آپ کوئی تجارت کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سودا ہو جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ شے کو قبضے میں لیے بغیر آگے بیچنا، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہتی ہیں گولڈ ہم سے آپ لے لیں، کرنسی آپ ہم سے لے لیں، ہم نے لے لی، بالفرض ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا، اب اس کو بھی قبضے میں نہیں لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اتنا ریٹ مل رہا ہے ہم سے لے لیں، ہمیں بیچ دیں، اب ہم ان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو قبضے میں لیے بغیر کسی شے کو آگے بیچنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور ایسی ویب سائٹس ہیں کہ ان کے پاس گولڈ فزیکلی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خالی پکچر دکھاتے ہیں، پکچر دکھائی آپ نے خرید لی، پھر وہ تھوڑا سا ریٹ بڑھا، اس کے حساب سے آپ کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، اور پھر جب اس طرح آپ 10-5 کو اور کو قریب لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ والے غائب ہو جاتے ہیں، دھوکہ دہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے فرمایا کہ پہلے اس کو قبضے میں لیں پھر آگے اس کو سیل کریں۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی، مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور اب جیسے شوہر دوسری شادی کرنا ہے، تو یہ کہ مطلب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 20 سال بعد اب وہ یہ کر رہے ہیں تو، اور یہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ، اور پوچھنا ہے کہ کنفیوز ہو رہی ہوں میں۔ میرا خیال ہے آپ سوال جیسے دوسری شادی جو ہے ان کے مطلب یہ کہ کسی کے سیے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا اللہ نے دوسری شادی ان کے یہ لکھی، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اجر اللہ تعالیٰ نے جس سے اولاد نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہوا ہے، اور کچھ مجھے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے مجھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ ذرا میں مفتی صاحب سے 2 سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر 1 یا 2 طلاقیں دے دیتے ہیں، رجوع کرنے کے بعد رہائش کر لیتے ہیں، تجدید نکاح کیا ہوتا ہے، کیا تجدید نکاح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر میت میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی اکثر ہوا ہے کہ عہد نامہ رکھتے ہیں، اس سے 10واں 20واں اور 40واں ہوتا ہے، تو
تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عہد نامہ رکھنا چاہیے 10-20 میں کی جو ہے ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں 40 بجے تک. ٹھیک ہے آپ کا سوال پہنچ گیا اب تک, بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. اور اس میں بس ایک مزید بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کوئی چیز فزیکلی طور پہ وہاں پر ہے, اس کو دوبارہ سیل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ وکالت والا سسٹم ہوتا ہے کہ فون پر کسی کو وکیل بنا دیا, وہ باقاعدہ اس کو قبضے میں لے, پھر آگے اس کو آپ سیل کریں. یہ بہن نے فرمایا کہ دوسری شادی شوہر کر رہے ہیں 20 سال بعد, اب یہ واللہ عالم شاید اولاد کی وجہ سے کر رہے ہیں میرے خیال میں, تو شوہر کا یہ شرعاً حق ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے, بشرطے کہ پہلی زوجہ کے حقوق مکمل طور پہ وہ ادا کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ دوسری کے ہو جائے پہلی کو چھوڑ دے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, پہلی بیوی کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شوہر دوسری کی طرف مائل کیوں ہوا. شاید ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی تھی, کوئی ایسے اسباب تھے, تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا, انہوں نے 2 ریزنز بتائے تھے, ایک تو اولاد کا ریزن ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اجازت دیتی ہوں تو کیا مجھے کوئی اجر و ثواب ملے گا اس کا. وہ شاید اجازت پہ یا اولاد پہ فرمایا, لیکن بہرحال اگر اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی وہ تو ان کا حق ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر خوش دلی سے دیں تو بہت اچھی بات ہے, اور ان کو بھی اجر ملے گا کہ اگر وہ سوتن کو برداشت کرتی ہیں تو اجر ان کو بھی لیے بھی ہے. لیکن نہیں بھی برداشت کریں تو بہرحال شوہر کا قانونی شرعی حق ہے وہ کر سکے. لیکن بات وہی ہے کہ عدل و انصاف, اگر وہ عدل و انصاف نہ کرے تو پھر اس کے شوہر قابل گرفت ہے بروز قیامت. تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو مطلب بالغ گواہ مرد یا ایک مرد 2 عورتیں مقرر کر لیں. قاضی صاحب کی کوئی حاجت نہیں ہے, میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور زوجہ اپنے شوہر سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ اتنے مہر کے بدلے میں آپ مجھے بحیثیت زوجہ کے قبول کر لیں. تو شوہر کہے کہ میں نے قبول کیا, بس یہ نکاح ہو گیا. 1 دفعہ کافی ہوتا ہے, 3 دفعہ تو ہم رسماً کہہ دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح گواہوں کو سن لیں, تو بس یہ تجدید نکاح ہو جائے گا. عہد نامہ قبر میں رکھنا یا کوئی بھی بابرکت چیز قبر کے اندر رکھنا, یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے. عہد نامہ ثابت نہیں ہے, متبرک اشیاء قبر میں رکھنا بالکل ثابت ہے, اسی پر قیاس کر کے عہد نامہ کو بھی کیا جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو جانب قبلہ دیوار ہے اس میں ایک تاک کھود کر تھوڑا سا اس کے اندر رکھا جائے تاکہ بعد میں کوئی بے ادبی وغیرہ نہ ہو. باقی 10واں 20واں 40واں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, انہیں لازم یا فرض یا واجب سمجھ کر کرنا بھی غلط ہے. اور 10ویں دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, 20ویں دن یا 40ویں دن, یہ لازم سمجھنا بھی غلط ہے. کسی بھی دن ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں, ایصال ثواب جائز ہے, ایصال ثواب بالکل جائز ہے. لیکن جو 10 20 40 کا انتخاب کرتے ہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہماری مسجدوں میں جماعت کے لیے وقت مخصوص کرنا, کہ وہ لوگوں کی آسانی کے لیے, اگرچہ شریعت نے یہ وقت تو مخصوص نہیں کیا تھا, اسی طرح یہ بھی لوگ یکجا ہو جائیں آسانی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہیں, کیا سوال ہے؟ میں کیا چیز عظیم بات کر رہا ہوں, مفتی صاحب کا دیوانہ. جی فرمائیے. جی سر, میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ میری ماشاءاللہ جولرس کی دکان ہے. جی تو سارے کاروبار کے اندر نفع کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی ہے, پر ہمارے کاروبار کے اندر مجھے معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پورے سونے پہ زکوٰۃ دو, چاہے آپ پورے سال کماؤ یا نہ کماؤ. ایک سوال میرا یہ ہے کہ مجھے پورے مقصد کوئی ایسا راستہ نکلا نیا کہ ہم خالی زکوٰۃ نفع پہ دے سکیں, باقی اگر اصل گولڈ پہ دیں گے تو صرف ہم 3 سال سے بیٹھ کے اصل سونا کھا رہے ہیں. اور دوسری بات سر میری یہ ہے کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان اگر روزہ رکھا جائے تو وہ روزے جیسا درجہ ملتا ہے, کیا ایسی ہماری شرح میں کوئی حقیقت ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان روزہ رکھا جائے؟ جی ان کے عصر کی نماز کے بعد نیت کی جائے, کھاتے رہے کھول لی جائے. اب ہم بیماروں کے لیے تھوڑی سہولت دی گئی. بہت عجیب. اچھا, رمضان کے علاوہ ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کا بالکل نیا سوال ہے, اس پر بات کریں گے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ میرا سوال محمد سعید, میں مسقط سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. تو یہ عورت کو جب مینسس آتے ہیں تو وہ ڈیٹ یعنی اوور ہو جاتی ہے, 20 دن ہو جاتے ہیں, تو اس میں اگر ڈیٹ تو ہوتی ہے 8 دن یا 9 دن, تو عورت جو ہے نا اس میں پھر 8-9 دن کے بعد روزہ رکھ سکتی ہے, یا پھر مینسس کے بعد یعنی وہ روزہ رکھے گی جب وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی؟ اور ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. جی مسئلہ ایک تو دیکھیں, یہ سونا یا چاندی یہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے پہننے کے لیے ہوں, چاہے تجارت کے لیے ہوں, چاہے برتن کی شکل میں رکھے ہوں, ان پر زکوٰۃ ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فیصلہ ہے. اگر اس میں کوئی اجتہادی مسئلہ ہوتا تو شاید ہم ان کے لیے گنجائش نکال دیتے, لیکن انہیں چاہیے کہ گنجائش نکالنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو اچھا چلائے, اور اصل اور پروفٹ دونوں پر ہی ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور یہ ان کا خیال غلط ہے کہ دوسرے مالوں پر نہیں ہوتی, ہر مال پر ہوتی ہے. جو مال تجارت ہے, چاہے وہ پرچون کی دکان ہے,
پورے سال کے بعد اس پوری پرچون کی دکان کا حساب کر کے اصل مال پر بھی ہوگی اور پروفٹ پہ الگ زکوٰۃ ہوگی. یہ کس نے ان کو کہا کہ مال تجارت پر میں نے بتایا نا بارہا کہ 4 مالوں پہ زکوٰۃ ہے, سونا, چاندی, روپیہ, مال تجارت. تو دکان میں کیسا بھی مال ڈال لیں, لوہا سریہ ہی آپ بیچ رہے ہیں, سال گزرے گا اس سریے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی کیونکہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکالیں. عصر سے مغرب کا روزہ یہ عوام میں معروف ہے یہ کہ روزہ ہوتا ہے, یہ روزہ نہیں ہوتا, نہ اس پر روزے کا ثواب ملتا ہے. کھائیں پئیں پھر بھی کوئی حرج نہیں, نہ کھائیں پئیں اگر اس نیت کے ساتھ کہ چلو قہر نفس ہے تو علماء نے فرمایا اچھا ہے, لیکن اس میں اسلامی لحاظ سے روزے کا کوئی تصور نہیں ہے. دیکھیں جس بھی عورت کی عادت مخصوص ہو 8 یا 9 روز حیض آیا تو یقینی سی بات ہے کہ جب اگلا دن آئے گا تو وہ سمجھے کہ میرا حیض پورا ہو گیا تو اس نے بالفرض روزہ رکھ لیا, لیکن ڈراپ وغیرہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حیض آگے بڑھا ہے. حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 روز ہوتی ہے, لہذا اگر اگلے دن بھی حیض آ جائے تو یہ رک جائے, 10 روز تک ویٹ کر لے. اگر اس 8ویں دن یا 9ویں دن رک گیا تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لے, نہیں رکا تو 10 دن تک اگر آتا رہا تو پھر تو سمجھ لیں رکی رہے گی. لیکن اگر 11ویں دن آ گیا تو حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں. عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پہلے 8 یا 9 دن مخصوص چل رہے تھے اتنے دن حیض میں شمار کریں گے, باقی تمام دن بیماری کا خون ہے. اب اس نے چونکہ ڈراپ دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا تھا یا نماز چھوڑ دی تھی تو وہ اس پہ چھوڑنے پہ گناہگار نہیں ہوگی, لیکن جب یہ کنفرم ہو گیا 10 روز کے بعد حیض آنے پر کہ بقیہ دن جو ہے بیماری کا خون ہے تو اس دن کی نمازوں کی اور روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی. ٹھیک, خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس عورت کی بیچ میں کوئی عادت معروف ہو 6, 7, 8 دن, اگر کسی دفعہ 10 روز کو خون کراس کر جائے تو اس کو عادت پہ لوٹاتے ہیں اور بقیہ اگلے جتنے بھی دن ہوتے ہیں انہیں بیماری کا خون تصور کرتے ہوئے اس بلڈ کو ان تمام دنوں کو پاکی کے دن ہی شمار کریں گے تو اس کے نماز روزوں کی قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے 2 سوالات میرے پاس جو میل پر مجھے موصول ہوئے, وہ یہ کہ پہلا تو یہ پوچھا انہوں نے کہ جہاز میں حالت سفر میں نماز کے لیے قبلے کا تعین کیسے کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ اگر حالت روزہ میں ہے اور اس میں افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس محل وقوع کا تو اسے معلوم نہیں ہے مسافر کو, تو کس طرح اس کا تعین کیا جائے, کچھ فرمائیے. جی ہاں, دیکھیں یہ ایک لفظ ہوتا ہے تحری. تحری کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی کو طلب کرنا, سوچ بچار کرنا. تو یہ جہاز میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو کھڑے ہو کر موقع ملتا ہے پڑھنے کا تو تحری کریں گے, تاکہ یہ دل سے پوچھیں کہاں ہوگا قبلہ, جہاں دل گواہی دے بس وہ ان کے لیے قبلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تو پھر تو تحری کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ جیسے جہاز جس رخ پر جا رہے ہیں سیٹ پر پڑھ لیں, بعد میں جب کبھی زندگی میں موقع ملے اس کو لوٹا لیں, بہت بہتر ہے. دوسرا, جب بھی آپ سفر کریں میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, آج کل بہت آسان ہو گیا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں آپ کا جہاز کس روٹ سے گزرے گا, ٹھیک ہے, اور کتنے بجے کون سی سٹی سے یا کون سے کنٹری سے گزر رہا ہوگا, اور وہاں کیا ٹائم ہوگا, آرام سے وہاں کا حساب کر. ٹھیک ہے, بہت اچھا. ناظرین ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نعیم احمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. سر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک فیملی کے 3 بھائی ہیں, ان میں یہ ہے کہ جیسے ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے, وہ سب سے بڑا ہے, اس نے پہلے اپنی سالی کے ساتھ بدکاری کی, پھر اس کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوئی جب تو اس نے اس کی بیوی کو قرآن پہ حلف دیا کہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, تم کسی کو مت بتانا. تو جب اس نے حلف دے دیا تو بعد میں اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی. اب جب تیسرے بھائی کی شادی ہوئی تو اس نے اس کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہا, لیکن تیسرے بھائی کی بیوی نے کہا کہ نہیں میں قرآن پہ حلف تو نہیں دوں گی, لیکن ایسا ہے کہ آپ مجھے بات بتاؤ, اگر بتانے والی ہوئی تو میں بتاؤں گی, اگر نہیں بتانے والی ہوئی تو میں نہیں بتاؤں گی. تو اس نے اپنے خاوند سے بتا دیا کہ وہ ایسے ایسے بات کر رہا ہے. تو اب وہ اس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں, کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ دشمنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بھئی مجھے یا جو بھی ہو وہ فرد ہو, ٹھیک ہے, اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا اس سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال بتائیے. جی سر, میں پیرنٹس سے کال کرتے ہیں سر. جی جی سوال بتائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک دوست ہے, وہ شراب پیتا ہے اور کیا نام ہے میرے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے سر, لیکن میں اس کو بہت بار بولا, اس کو بولا کہ بھائی صاحب یہ مت پیو, بہت
यानी ज्यादा उसको बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बात मानता नहीं है मेरा। अच्छा, लेकिन सर आप ये बताओ, मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, या जो उसका गुनाह उसके सर है वो मैं उसको छोड़ दूं या क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे, आपके सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब क़िबला इरशाद फरमाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है, आपके सवालात को हम शामिल करेंगे और आपके लिए रहमत सहर के दरवाजे खुले हैं। टेलीफोन लाइन नंबर जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सवालात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, कौन साहब है, क्या सवाल है? जी, मैं शहबाज अली बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी जी, मेरा सवाल है, मैं अपनी आमदनी के हिसाब से हर महीने में ज्यादा ऐसे गरीबों में तकसीम कर देता हूँ, तो सदका भी और ज़कात समझ कर ऐसे ही। अच्छी बात है। और साल के बाद तो मेरे पास तकरीबन 3 लाख या ऐसे, यानी कि साल नहीं होता, यानी जो मेरे पास आते हैं मैं खर्च देता हूँ, या कोई चीज खरीद ली। क्या इसके बारे में साल के बाद कैसे ज़कात अदा की जाए? अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरब में अक्सर लोग जो सऊदी लोग हैं ना, वो मसलन दुकान बना के अपने मुलाजम को दे देते हैं कि मुझे महीने का इतना दे दो, बाकी तुम जितना मर्जी कमाओ। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइएगा जनाब। जी, मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, मैं मक्के से बोल रहा हूँ। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ये अरब लोग ना इधर जो है ना, जी जी, वो दवाई कनूत नहीं पढ़ते हैं। ठीक। हेलो। जी जी, मुझे आवाज़ आ रही, सवाल बताएं। हाँ जी, और आया कि इनके साथ जमात में नमाज पढ़ें या अलहदा अपनी पढ़ें? ठीक है, और कोई सवाल है आपका? एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी मुफ्ती साहब। एक इन्होंने बताया कि एक ने वो घर की मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ मुख्तलिफ़ गलत किस्म के मामलात किए हैं, तो अब उनसे हम ताल्लुक़ रखें या ना रखें। लेकिन इस किस्म के मामलात में सबसे पहले इस मसले को पाए तहकीक तक पहुँचाया जाए मुकम्मल तौर पर कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। बाद औक़ात औरतें भी इल्ज़ाम लगा दिया करती हैं। अगर वाकई कन्फर्म हो जाए कि वो ऐसा बदनीयत शख्स है कि हर एक की बीवी पर, हर एक औरत के ऊपर बुरी निगाह रखता है, तो उसको फ़ौरन अपने ख़ानदान से अलहदा करना चाहिए। हल्फ लेता है पहले, फिर उसके बाद बदकारी। मतलब ये कि अब ये औरतें कह रही है ना कि हल्फ इसने हमसे लिया नहीं लिया, अब ये औरतों का भी अजीब मामलात होते हैं। तो बहरहाल अगर किसी तरह सबूत हो जाता है तो फिर उसका सोशल बैकआउट करना इन पर लाजिम है, उसको फ़ौरन बाहर निकाले। ऐसा कोई भी शख्स जो चुपके से गलत काम कर रहा हो और उसके मुज़िर असरात दूसरों तक पहुँच सकते हों, या एलानिया तौर पे गुनाह कबीरा कर रहा हो, उससे सोशल बैकआउट करने का हुक्म है। उसको बिल्कुल निकाल दें, उससे ना खुशी गमी किसी चीज़ में ताल्लुक़ ना रखें। एक ये कहते हैं कि रूममेट है, वो शराब पीता है, मैं उसको मना भी करता हूँ, बाज नहीं आता, उसके साथ रहूँ या ना रहूँ। देखिए, हमारा मशवरा होगा अगर किसी दूसरी जगह इनको रहाइश मिल सकती है तो फ़ौरन उसकी सोबत छोड़ दें, क्योंकि किसी भी वक्त आप गम में होंगे, कोई टेंशन में होंगे, फ़िक्र में होंगे, वो कहेगा लो ये गम भुलाने वाली परी ले लो। अच्छा, वो उसमें बदकारियाँ भी करता है, शराब भी पीता है, बदकारी में। जी हाँ, तो इसलिए ऐसी जगह को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सोहबत अपना असर लाएगी और खुदा न खास्ते ये गंदगी में मुब्तला हो सकते हैं। अब जबकि वो नसीहत भी कबूल नहीं कर रहा तो फ़ौरन दूसरी जगह चले जाएँ, ये इनके हक़ में बेहतर है। ये भाई फरमाते हैं कि ये साल के बीच में गरीबों में तकसीम करते रहते हैं, साल के आखिर में ज़कात का हिसाब क्या होगा? देखिए, जब निसाब मुकम्मल हो जाए, साल के दरमियान में जितना खर्च करें उसको ज़कात की नीयत से खर्च करें। अगरचे साल के बाद फ़र्ज़ होती है, यानी अदायगी साल के बाद फ़र्ज़ होती है, लेकिन देते रहे। अब साल के एंड में देखें जितना पहले साल के आखिर में ज़कात निकाल लें कितनी बनी। मसलन इस वक्त जो मौजूदा माल है उस पर ज़कात बनी है 4 लाख। अब देखें बीच में कितना दिया था। अगर वो 4 लाख दिया था तो गोया कि वो पहले अदा कर दिया है, ना देना न लेना। अगर 2 लाख दिया है मिसाल के तौर पे 2 लाख और दे दें, और बिलफर्ज 6 लाख दे दिया और 4 लाख ज़कात बनी है तो ये 2 लाख अगले साल में आप माइनस कर सकते हैं। खुलासे कलाम ये है कि जिसका साल के शुरू और आखिर में निसाब कंप्लीट हो, दरमियाने साल में जितना माल ज़कात की नीयत से खर्च करेगा वो ज़कात में शुमार होगा। लेकिन अगर इन्होंने ज़कात की नीयत नहीं की थी, नफली सदका देते रहे, तो अब उसे ज़कात में शुमार नहीं करेंगे। अच्छा, आपके जवाब से पहले 2 कॉलर्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा। कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि कब्रिस्तान की जो लकड़ी होती है घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जलाने के लिए, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सऊदी अरब में रहने वाले जो खारजी लोग हैं, ये इनके लिए आज के लिए इजाज़त लेनी जरूरी है? ये जो छुप के आज करते हैं इनके लिए क्या? ठीक। और एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा। सवाल है, मैं नादर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी। सवाल ये, मेरे चाचे की बच्ची है, मेरे घर इत्तिकाफ बैठी है, ਉਹਦਾ क्या इत्तिकाफ होगा सी। दूसरा सर एक और सवाल है, ਜਿਹੜੀ औरत ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ तीन लिखा ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ तलाक ਦਾ लफ्ज़ ओके एक भी लिखी वैसे या दो हुए या तीन हुए। अरे ठीक है जनाब, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सवाल बताइएगा जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, ये मेरी बेटी का नाम अलीशा है, उसका नाम का मतलब पूछना है, और दूसरा सवाल है, मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद शहरोज। ठीक जी ठीक है जनाब। अनीका है बेटी का नाम और मोहम्मद शहरोज, अलीशा, और बेटे का नाम शहरोज, मोहम्मद शहरोज। जी मुफ्ती जी, ये कह रहे हैं कि कुछ सऊदियंस ऐसे हैं कि जो दुकान तैयार करने के बाद मुलाजिम को दे देते हैं और कहते हैं इतना महाना हमें देते रहो, ऊपर बाकी जितना तुम्हें प्रॉफिट हो वो आप कर लेना। लेकिन शरई नुक्ता निगाह से चूँकि इसमें जो प्रॉफिट है या जो भी उजरत वगैरह वो देना चाहते हैं ये मजहूल है, गैर मालूम है, और गैर मालूम चीज़ पर मुआहदा करना शरन जायज़ नहीं होता है। लेकिन जब ये करेंगे तो उससे जितनी चीज़ें बिकेंगी प्रॉफिट बाद में ज़ाहिर हो जाएगा। यानी इब्तिदान मजहूल है, लेकिन बाद में ज़रूर 1 साल बाद या 6 महीने बाद हिसाब करेंगे तो मालूम हो जाएगा। और साहिबैन के नज़दीक आसानी इसी में है कि अगर इस तरह के मुआहदात होते हैं तो वो करने दिए जाएँ, तय करने दिए जाएँ, क्योंकि ये उर्फ़ में जारी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बाद वक़्त इब्तिदान चीज़ मजहूल होती है, लेकिन इंतहाअन यानी बाद में जब हिसाब करेंगे तो मालूम हो जाती है, उस आखिर का एतबार करते हुए इब्तिदा करने की भी इजाज़त दे दी। आपके सवाल से बहुत सारे लोगों को आसानियाँ मिल जाएंगी। जी हाँ, इसमें बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, तो ये आसानी है इसमें। एक इन्होंने कहा कि दुआएं ये वितर पढ़ते हैं तो दुआएं कुनूत नहीं पढ़ते हैं। मसला ये कि वो एक वितर पढ़ते हैं, 2 अलहदा करते हैं, फिर एक अलहदा करते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक 3 वितर अलहदा अपने साथ पढ़ें। वैसे भी इसकी जमात मुस्तहब्बा होती है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो है नहीं, तो फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में वो उनके साथ अगर आप वितर पढ़ेंगे तो आपके वितर नहीं होंगे, आपको अलहदा पढ़ने चाहिए। एतिकाफ़ में कहते हैं कि हमारे घर में एक चचा की बेटी है, उसने आके एतिकाफ़ कर लिया, तो क्या किसी दूसरे के घर में एतिकाफ़ हो जाता है? अगर देखें बापर्दा हैं, सब कुछ हैं, कोई ऐसा मतलब बेअमनी वगैरह का मामलात नहीं है, बेपर्दगी के नहीं है, तो अच्छा है, वो आके एतिकाफ़ कर रही हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं, तो ये करने दिया जाए। किसी शौहर ने बीवी को तलाक दी लेकिन तादाद की तायीन नहीं है कि 1 है या 2 है या 3 है, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, जब किसी चीज़ को मुतलक़न ज़िक्र किया जाए और उसकी कोई तादाद मुअय्यन हो, ये 3 तक तलाक दे सकते हैं, और उसने कोई अदद जिक्र नहीं किया, तो कम से कम तो ज़रूर साबित होगा, और कम से कम 1 है। जी हाँ, तो अगर शौहर कहता है मैंने बीवी को तलाक दे दी, कितनी दी मुझे याद नहीं, तो 1 तो ज़रूर होगी, क्योंकि कम से कम अदद को ले लेते हैं, तो यहाँ 1 तलाक हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, अगर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल मजीद अर्ज कर रहा हूँ। हेलो, हैदराबाद से। सवाल बताइए। सवाल ये है मेरा कि मैं एक जगह वकील था, निकाह बच्ची का हो गया, मतलब बच्ची अज़ामन थी, और मतलब ये कि मैं किसी मजबूरी की वजह से उससे मतलब पर्सनल हाँ नहीं मतलब कराई मैंने, लेकिन बच्ची अज़ामन थी, मेरी भतीजी थी वो, तो इस सिलसिले में मुझे रहनुमाई फरमाया कि वो निकाह हो गया, मतलब यानी उसकी दस्तखत भी हो गया, सब कुछ हो गया। दूसरा मेरा सवाल ये था कि मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ, तो अगर मैं मस्जिद जाऊँ तो वो मेरे लिए बेहतर है, या मैं क्योंकि मस्जिद में जो क़याम करना होगा वो नहीं हो सकेगा? नहीं, मस्जिद में कुर्सियाँ भी होती हैं, कुर्सियाँ भी होती है मस्जिद में। जी नहीं, कुर्सियाँ तो होती है मस्जिद में, जी जी, लेकिन मस्जिद में कि क़याम नहीं कर सकेंगे, सबसे आगे निकल जाते हैं, तो ये मसला है ना थोड़ा, सबसे आगे निकलेंगे तो आप क़याम फर्ज है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। जी मुझसे ये कह रहे हैं वकील थे, लड़की राज़ी नहीं थी उस निकाह पर, लेकिन ये दस्तखत वगैरह करवा कर ले आए होंगे। देखें, लड़की की अदम रज़ा 2 तरह की होती है। एक ये कि वो दिल से राज़ी नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर अमल से रजामंदी कर देती है, यानी साइन कर देती है, इस सूरत में निकाह हो जाएगा। और एक होता है कि दोनों लिहाज से इनकार होता है, ना वो साइन करती है और ना कहती है मैं राज़ी भी नहीं हूँ, और आपने कहा बस ठीक है सर, उसको यूँ हिलाया 2-4 दफ़ा और निकल लिए, तो ऐसी सूरत में ये निकाह नहीं होगा। तो ये बच्चियाँ भी अच्छी तरह समझा, कहती नहीं मैं तो दिल से राज़ी नहीं थी। दिल से राज़ी नहीं थी तो साइन क्यों किया आपने, फिर रुखसती क्यों आपने करवा ली? यही रिज़ा की अलामत है। शरीयत ज़ाहिर पर हुक्म लगाती है, क़ल्ब पर नहीं लगाती, नीयत पर नहीं, लिहाजा ये निकाह बिल्कुल दुरुस्त हो गया।
کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، قیام اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ قیام پر قدرت رکھتے ہو، جب قدرت ہی نہیں رکھتے تو قیام بھی ساقط ہو گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسجدوں کے اندر ایسا ضرور ہے کہ وہ کرسی ایسی رکھتے ہیں صف سیدھی کرنے کے لیے کہ وہ نمازی آگے آ جاتا ہے بابا جی، اچھا کرسی کو پیچھے کریں تو وہ پیچھے والا سجدہ کہاں کرے گا، وہ سر ٹکرائے گا۔ اس لیے ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کرسیاں سب سے پیچھے رکھی جائیں، ان کی بالکل علیحدہ کرنی چاہیے اور سائیڈ میں رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اب جیسے ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے تو یہ مسجد میں جا کر اگر چل کے جا سکتے ہیں وہیں پر نماز ادا کریں، بہت بہتر ہے تاکہ سستی نہ آئے اور جماعت میں شرکت کا ثواب۔ اچھا یہ بھی دیکھیے گا مفتی صاحب کہ ویسے تو چل پھر رہے ہیں دعوتوں میں، بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں گے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، ایسا کیوں ہے ہمارے یہاں؟ بعض اوقات چل پھر سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتا آدمی، یہ حسن نظام چلے ہم قائم کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ جھک سکتا ہے اور پھر خالی خامخواہ تھوڑا سا عذر بنا کے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہوگی ہی نہیں پھر، اگر صحیح عذر نہیں ہے تو۔ اس لیے ذرا تصحیح کروا لیں، یہ نہیں کہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈیں، یہ نماز نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیے ہیں، ان قانون کو توڑ کر آگے بڑھنا اپنی آسانی حاصل کرنے کے لیے اور بغیر علماء کی رائے اور ان کی طرف سے اجازت کے، یہ بعض اوقات بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پہلے پوچھیں پھر عمل کریں۔ آپ کو بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب کہ آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت جامع جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے رہیں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان، آقا نے سکھائی ہے